अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2-4 दिन से सोशल मीडिया पर ये वीडियो आप लोगों ने अब तक देख लिया होगा कि एक ख़ातून बुर्का ओढ़े हुए एक मैरिज होम में पहुंचती है और वहां जाकर खूब हंगामा वो करती है, पुलिस को लेकर वो पहुंचती है और उसका इल्ज़ाम ये था कि जिसके साथ इस दुल्हन का निकाह हो रहा है, शादी हो रही है, जिसका नाम मोहम्मद आसिफ है, वो मेरा शौहर है पहला और वो तलाक़ दिए बिना मुझे दूसरी शादी कर रहा है। और वो पूरे मैरिज होम में हंगामा करती है, औरतें उसको रोक रही होती हैं, पुलिस साथ में होती है और हंगामा करते करते वो दुल्हन के स्टेज तक पहुंच जाती है और वहाँ पहुंच के दुल्हन से बोल रही होती है, तुम्हें पता भी है कि तुम उसकी दूसरी बीवी हो, तुम्हें पता भी है कि मैं उसकी पहली बीवी हूँ। सोशल मीडिया पर ये वीडियो 2-4 दिन से बहुत सर्कुलेट हो रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव तरह तरह की बातें लोग कर रहे थे। कोई दुल्हन की साइड ले रहा था, कोई दूल्हा की साइड ले रहा था, कोई कह रहा था कि दूसरी शादी करना ही गलत है, कोई कह रहा था कि दूसरी शादी पहली बीवी की इजाज़त से करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो वो जो लड़की थी, पहली बीवी जो थी, उसका कहना क्या था वो भी स्क्रीन पे देखिए, जो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। की चैटिंग देख लीजिए, हर महीने मुझसे मिलता है, हर महीने मुझसे बात करता, मुझे बोला लेके जाएगा, उसके बावजूद बिना मुझे बताए यहाँ पर दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी। तो जनाबे वाला, ये पूरा जो मामला है वो कानपुर का है। कानपुर के चकेरी इलाके में चौधरी मैरिज होम में ये चमनगंज की रहने वाली सहाना है, ये पहुंच गई और एक पूरा शादी का प्रोग्राम चल रहा था। तो सहाना जब पहुंची हैं तो इन्होंने अपने पति, अपने हस्बैंड मोहम्मद आसिफ के दूसरी शादी के वलीमे कार्यक्रम में पुलिस के साथ पहुंचकर हंगामा काटा। और इनका कहना था कि 2004 में, यानी 2 साल पहले इनकी शादी मोहम्मद आसिफ के साथ हुई थी। मोहम्मद आसिफ ने फ़ेसबुक पर इनसे दोस्ती की, फिर दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। उसके बाद दोनों फैमिलीज़ की सहमति के साथ निकाह हो गया, सब कुछ ठीक चला। और आजकल यही हो रहा है कि 4-6 महीने सब कुछ ठीक चलता है, उसके बाद फिर कलेशें शुरू हो जाती हैं, टेंशनबाजियाँ शुरू हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो यही सब कुछ हुआ और फिर मामला कोर्ट में पहुंच गया। तो कोर्ट में अभी ये पूरा मामला पेंडिंग में था। मोहम्मद आसिफ सहाना से बातचीत भी कर रहे थे और घर वापस लाऊंगा, ये भी सारे वादे थे, क्योंकि वीडियो में तो उस लड़की ने यही कहा है कि सारी चैट्स मेरे पास मौजूद हैं, तो मुझसे रोज़ाना बात भी करते थे, घर वापस लाऊंगा इसके वादे भी थे। और अचानक से मुझे पता चलता है किसी के ज़रिए कि तुम्हारे शौहर का तो साहब वलीमा चल रहा है। और जब मैं यहाँ आई हूँ तो देखा तो वाकई में वलीमा चल रहा था। और ये रो रो के फिर अपना दर्द बयान कर रही होती है ना। और इसका कहना ये भी है कि जो घर वाले हैं, लड़के वाले या लड़की वाले, तो घर की जो औरतें हैं और जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम तो 10 भी करवाएंगे, तुझे जो करना है वो कर ले। तो ये पूरा जो है ना ड्रामा चला और सोशल मीडिया पर ये ड्रामा बहुत वायरल हुआ। मुझे बहुत अफसोस हुआ और अफसोस होना भी चाहिए कि यार हमारे वालिदैन, हम जिस उम्र को पहुंच गए, अपने दादा को देखते हैं, अपने नाना को हम देखते हैं, तो दादा दादी, नाना नानी और अपने वालिदैन को भी हम देखते हैं। तो कैसे उन्होंने, उस वक्त बिल्डिंग नहीं थी, इमारतें नहीं थी, मोबाइल नहीं थी, टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, इतनी हाई सैलरी भी नहीं थी, इतने हाई क्वालिटी के मकान भी नहीं हुआ करते थे। तो कैसे ईमानदारी के साथ हमारे वालिदैन ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने, और उस ज़माने में तो 5-5, 10-10 बच्चे हुआ करते थे, क्योंकि उस ज़माने में बच्चों के रोकथाम के लिए कोई तरीक़े भी नहीं थे और खाने एकदम ताकतवर थे, सारी चीज़ें जेन्युइन थी। 8-8, 10-10 लोगों के पूरी फैमिली, घर ख़ानदान एक साथ रहते थे। 5 भाई हैं तो सब साथ में रह रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चलता था, है ना। कभी ऐसा मैंने तो नहीं सुना कि मेरे वालिद की उम्र के जो लोग हैं उन्होंने तलाक़ हुई हो, बीवी से लड़ाइयाँ ऐसी हुई हों कि साहब कोर्ट कचहरी तक मामला पहुँच गया। अब तो हम लोग देखते हैं कि शादियाँ होती हैं नई और 1 साल के बाद, 2 साल के बाद मामले कोर्ट में चल रहे होते हैं। ऐसा क्यों है कि शादी के बाद सुकून नहीं मिल पा रहा है, हालांकि शादी को, निकाह को इस्लाम ने सुकून का ज़रिया करार दिया। तो इस सिलसिले में बहुत सारी बातें मेरे जहन में थी, लेकिन 3 बातें मैंने बहुत नोट करके रखी हैं। पहली बात तो देखो, ये सोशल मीडिया पर जो कोई लड़की की साइड ले रहा है, कोई लड़के की साइड ले रहा है, तो इस सिलसिले में मैं एक बात सबसे अहम कहना चाहता हूँ, बल्कि इस सिलसिले में नहीं, हर खबर के सिलसिले में, हर एक चीज़ को देखकर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू तय कर रहे हैं, उससे पहले ये बात समझ लें कि बिना तहकीक के सही गलत का फ़ैसला ना करें।
ہو سکتا ہے لڑکی مظلوم ہو سکتا ہے کہ لڑکا مظلوم ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کورٹ میں کیا معاملہ چل رہا ہے, کیا ہوا, جب تک ہم لڑکا اور لڑکی دونوں کی باتوں کو نہیں سنیں گے ہم نہیں کہہ سکتے کہ لڑکی صحیح ہے یا لڑکا صحیح ہے. ہاں دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ لڑکی کے اوپر ظلم ہوا ہے, دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے, لیکن جب تک ہمارے سامنے دونوں پچھ نہ ہو ہم نہیں کہہ سکتے. یہ آن لائن بھی اور آف لائن بھی ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے, کیونکہ میرے تجربے سے آپ لوگوں نے بھی اس بات کا تجربہ کیا ہوگا کہ بہت سی دفعہ ہم چیزوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یار یہ بندے کے اوپر تو بہت ظلم ہوا ہے, لیکن جب ایکچوئل حقیقت سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ معاملہ ہی کچھ اور ہے. تو پہلی میری آپ سے گزارش تو یہ ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات کہ دوسری شادی پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے کرنے کی ضرورت کیا ہے. ہم انڈیا میں رہتے ہیں, دیکھو ہر ملک کا ایک کلچر ہوتا ہے. بے شک اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے, لیکن 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی ہے اس کی بہت ساری وجہ ہیں, اس کی بہت ساری وجہ ہیں جس پر بات کرنے کا بھی موقع نہیں ہے. لیکن بنیادی شرط جو اسلام نے لگائی ہے وہ ہے انصاف کرنا, کہ اگر آپ انصاف کر سکتے ہو تو دوسرا نکاح کریں. اور انصاف بھی کیسا, ایک بہت بڑے اللہ والے تھے تو ان کی 2 بیویاں تھیں, اور دونوں بیویوں میں وہ انصاف پتہ ہے کیسے کرتے تھے کہ اگر فروٹس بھی لے کر آتے تھے تو فروٹس کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دونوں بیویوں تک پہنچاتے تھے, کہ ایسا نہ ہو کہ ایک پھل کسی ایک بیوی کے پاس زیادہ میٹھا پہنچ جائے اور دوسری بیوی کے پاس کم میٹھا پہنچے. اس درجے کا انصاف صحابہ اکرام کے بارے میں آپ پڑھیں کہ اگر کسی صحابی کی 1 سے زیادہ بیویاں تھیں تو وہ ان کے درمیان کیسا انصاف فرماتے تھے. اللہ کا خوف دل میں ان کے تھا. تو نکاح کرنے کا مقصد گھر بنانا ہو, گھر توڑنا نہ ہو. نکاح کرنے کا مقصد سامنے والی جو لڑکی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے اس کا دل دکھانا نہ ہو. اسی لیے ہم جس ملک میں رہتے ہیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ ایک شادی کے بعد دوسری شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. آج آدمی پہلی بیوی کے تو حق ادا نہیں کر پا رہا ہے. ایک بیوی سے جو بچے ہیں, ایک بچہ ہے, 2 بچے ہیں, ان کی تربیت نہیں کر پا رہا ہے, لیکن آپ دوسری شادی کریں گے, دوسری شادی کریں گے. شریعت نے اجازت دی ہے, لیکن اجازت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا گھر خاندان اس طرح کی حرکتیں آپ کے یہاں ہو رہی ہوں, اس طرح سے رشتے ٹوٹ رہے ہوں, اس طرح سے آپ کسی سے وعدہ کریں. کیونکہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ جب لڑکے دوستیاں کرتے ہیں, گرل فرینڈ بناتے ہیں, پھر وہ دوستی محبت میں تبدیل ہوتی ہے تو کیسے وعدے کیے جاتے ہیں. وہ وعدے کرنے کے بعد پھر شادی کر کے جب وہ لڑکی گھر میں آتی ہے تو نئی شادی میں کیسے, تو گھر بنانا سیکھو یار. ہمارے انڈیا میں قطعاً ضرورت نہیں ہے دوسری شادی کی, الا ماشاء اللہ اگر کسی کو واقعی ضرورت ہو تو بات الگ ہے. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کا نوجوان پہلی شادی کو ہی ٹھیک سے ارینج نہیں کر پا رہا ہے. پہلی شادی کے بعد 2-4 سال بھی وہ گھر کو ٹھیک سے نہیں چلا پا رہا ہے. اس کو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ دوسری شادی کر لے. دوسری شادی شریعت نے انصاف کی پہلی شرط لگائی, اور بھی بہت ساری وجہ ہیں جو اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کسی ایک لڑکی کے حق مارنا شروع کر دیں, آپ اس طرح سے ڈرامہ کرنا شروع کر دیں کہ لو میرج کریں اور اس کے بعد 2 سال کے بعد پھر اس کو بھی چھوڑ دیں. حقیقت کیا ہے وہ تو بعد میں پتہ چلے گی, لیکن میری بات یہ ہے. تو دوسری شادی کے بارے میں جو طرح کی باتیں, بھائی میں تو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے گھر کو بنانا سیکھو پہلے. آج ہمارے نوجوانوں کے معاملات والدین کے ساتھ اچھے نہیں ہیں, بیوی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں, بیوی کو اور والدین کو مینج کرنا نہیں جانتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلا ہی گھر بنانا سیکھو آپ. یہ میری گزارش ہے. دوسری شادی کے سلسلے میں میری یہی گزارش ہے کہ دوسری شادی کی, ہمارے پہلی شادیاں نہیں ہو رہی لڑکوں کی. پہلی شادی میں بھی آپ دیکھو کہ لڑکی والوں کو کتنے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں. لڑکوں کے پہلے نکاح نہیں ہو پا رہے ہیں, لیکن دوسری شادی اس کو پلیز ایک مذاق مت بنائیے. اسلام نے جو دوسری شادی کا حکم دیا ہے, 4 شادیوں کی جو اجازت دی ہے, ایک ضرورت ہے, اس کو مذاق مت بنوائیے آپ, ٹھیک ہے. تیسری بات میری دونوں فیملیز سے ہے. دیکھو جب میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں تو اب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں, لڑائیاں ہوں گی, 4 برتن ساتھ میں ہوتے ہیں تو کھٹپٹ تو ہوتی ہے. لیکن آج کل ایک چیز جو بہت افسوسناک ہے جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ کہ لڑکی کی جو غلطیاں ہوتی ہیں تو لڑکی والے اپنی بچی کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہیں, لڑکے والے اپنے لڑکے کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ لڑکے والے اپنے لڑکے کی سائڈ لے رہے ہوتے ہیں, لڑکی والے اپنے لڑکی کی سائڈ لے رہے ہوتے ہیں, اور بہت ساری غلط باتوں پر بھی ہم اپنے بچے کو متنبع نہیں کر پاتے. یہی وجہ ہے کہ نکاح کے بعد جو ایک سکون والی فیملی وجود میں آنا چاہیے تھی وہ نہیں آ پاتی. مثال کے طور پہ لڑکا اگر اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہے تو لڑکے والوں کو چاہیے کہ جو ماں باپ ہیں
بہن بھائی ہیں اور جو فیملی ممبرس ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کریں کہ ماشاءاللہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے ہمارا بچہ. بیوی سے محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے. لڑکی اگر اپنے شوہر کی خوب خدمت کر رہی ہے, کہنا مان رہی ہے, تو لڑکی والوں کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اپریشیٹ کریں. اور اگر اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کمی کر رہی ہے, گھر کو اچھے سے مینیج نہیں کر رہی, گھر کو گندا بہت رکھتی ہے, تو لڑکی والے اپنی بچی کو تنبیہ کریں اس بات کے لیے, اچھی باتوں سکھائیں اس کو کہ بیٹا گھر بنانے کے طریقے یہ ہوتے ہیں. رشتے جھک کر جوڑے جاتے ہیں, اکڑ کر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. لڑکا اگر بیوی کے حق مار رہا ہے, رات میں بہت دیر سے آتا ہے اور خرچے پانی بھی فکر کے ساتھ نہیں ادا کر رہا ہے, تو لڑکے والوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ دیکھ اب تو شادی شدہ ہو چکا ہے, بیوی کے حق ادا کر, سمجھ کے تو اب شوہر بن چکا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے بہتر ہو. اب پرابلم کیا ہے کہ آج کل شادی کے بعد گھر بگڑنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ماں باپ, چاہے وہ لڑکے والے کے ہوں چاہے لڑکی والے کے ہوں. اتنی سی بات ہوتی ہے, اتنی سی بات کو ختم کرنے کے بجائے اس کو اتنا بڑا بنا دیا جاتا ہے اور بچیوں کو گھر میں روک دیا جاتا ہے. لڑکے والے اپنے لڑکے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے لانے کی, ہم تیری دوسری کروا دیں گے, اور پھر میاں بیوی کے درمیان ایک دوری ہو جاتی ہے, معاملہ کورٹ تک پہنچ جاتا ہے. میں تو آئے دن یہ سنتا رہتا ہوں, اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو دو خاندان والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, دونوں کے درمیان نباہ کی کوشش کی جائے, کرنے کی کوشش کی جائے کہ ان دونوں کے درمیان نباہ ہو جائے, ان دونوں کا گھر سکون سے بنے. اب اگر لڑکی والوں نے کوشش کی ہوتی یا لڑکے والوں نے کوشش کی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یار دیکھو, سننے سے, اچھی بات سمجھانے سے دل پہ بہت اثر پڑتا ہے. ایک نئی نویلی شادی ہوئی تھی, ایک جوڑا تھا, شادی کے 1 سال کے بعد ہی پرابلم کریٹ ہو گئی, تو وہ لڑکی میرے پاس آ جاتی تھی, ہے نا, کہ مفتی صاحب یہ پرابلم. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو اگر تم مجھے اجازت دو تو میں لڑکے سے بھی بات کروں, تم سے بھی بات کروں. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو پہلے میں نے لڑکی سے بات کری, پھر میں نے لڑکے سے بات کری, پھر دونوں سے بات کری, اور کچھ شرطیں ان کے ساتھ ان کو میں نے رخصت کیا, بہت ساری اچھی باتیں سمجھائیں. اللہ کا شکر ہے آج تک بڑھیا چل رہا ہے. تو اچھی باتیں کہنے سے, اچھی باتیں سمجھانے سے یہاں دل پہ اثر پڑتا ہے, اچھی باتیں مائنڈ میں کنیکٹ ہوتی ہیں. تو میری گزارش فیملی ممبر سے یہ ہے, دونوں خاندان والوں سے, کہ جب بھی میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوں, لڑائی ہو, تو آپ ان دونوں کے درمیان نباہ کرانے کی کوشش کریں, ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں. قرآن مجید میں بھی اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو جائیں تو دونوں خاندانوں میں سے وہ لوگ جن کی بات کو میاں بیوی سمجھ سکتے ہوں وہ بیٹھیں اور دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں طلاق سب سے ناپسندیدہ چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے, یعنی اگر ضرورت پر بھی طلاق ہو رہی ہے تب بھی اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے نبھایا جائے, رشتہ جوڑا رہے. رشتے جوڑنے والا جنت میں جائے گا, رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو دو خاندانوں کی ذمہ داری ہے. جہاں ماں باپ سمجھداری کے ساتھ اپنے بچوں کی غلطیوں پر تنبیہ کرتے ہیں اور ان کو سکھاتے ہیں کہ دیکھو شوہر کی ذمہ داری یہ ہے, دیکھو بیوی کی ذمہ داری ہے, وہاں گھر سکون والا بنا رہتا ہے. یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے. اچھا, آپ کے ماں باپ اگر ایسا نہیں کر رہے تو پھر کیا ہو, آپ ہم جیسے لوگوں سے جڑیے انشاءاللہ. اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے, میاں بیوی ہیں, جھگڑوں کا سولوشن ہی نہیں مل پا رہا ہے, ہم جیسے لوگوں کے پاس آئیے, انشاءاللہ آپ کے جھگڑوں کا سولوشن نکلے گا. ہوتا کیا ہے, اب لڑکی پریشان ہے, مان لیجیے لڑکی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اب لڑکی اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے, تو گھر والے اس پرابلم کا سولوشن کرنے کے بجائے ڈائریکٹ لڑکے والوں کو فون لگائیں گے اور اتنی کڑوی کسیلی باتیں سنائیں گے کہ پرابلم اگر 5% تھی وہ 10% ہو جائے, 15% ہو جائے. پرابلم سالو نہیں ہوتی, وہ پرابلم اور بڑھتی چلی جاتی ہے, اور اتنی بڑھتی ہے پھر معاملہ کورٹ کچہریوں تک پہنچ جاتا ہے. کانپور کے اس کیس میں بھی یہی ہوا ہے, اور ہر کیس میں جو کورٹ کچہریوں پڑھیں یہی ہوتا ہے کہ بات بڑھتے بڑھتے ختم ہونے کے بجائے اتنی ہو جاتی ہے. اور اتنی کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں, لڑکی والے اور لڑکے والے ہی ہوتے ہیں. میری ان باتوں پر عمل کیجیے گا اور رشتوں کو جوڑنے کے لیے جھکنا سیکھیے. اپنے بچوں کو رشتوں کی اہمیت سمجھائیے. جب اپنے بچوں کی شادی کریں تو شوہر کو بتائیے, اپنے بچے کو بتائیے کہ دیکھ اب تو شوہر بن گیا ہے, بیوی کے حق کو پہچان. آپ کی بچی کا نکاح ہو رہا ہے تو اپنی بچی کو سمجھائیے کہ تب تو بیوی بن گئی, شوہر کے حق کو پہچان. میری یہ باتیں آپ لوگوں کو ضرور سمجھ میں آئی ہوں گی. اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.